अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। अप्रैल की 30 तारीख़ है 2024 और ये जगह मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यूसुफ़ का स्कूल है, वो जो सामने डोर है वहाँ से वो एंटर होते हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं। और जब वो किंडरगार्टन में थे तो इस डोर से वो एंटर हुआ करते थे। और इस हमारे एरिया में कई स्कूल हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्कूल। असल में एवरी 3 किलोमीटर्स आई कैन से कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे स्कूल्स होते हैं। और जब एरिया की ज़ोनिंग की जाती है तो उस ज़ोनिंग के अंदर जो है बहुत सारे ज़ोन्स होते हैं जिसमें स्कूल का ज़ोन लाजमी है। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, विच हाई स्कूल जिसको कहते हैं। और अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पर जो है वो कॉलेज, और अगर उससे भी ज़्यादा यानी कि शहर की ज़ोनिंग हो रही है तो उस एरिया में अगर आप उस करीब है तो यूनिवर्सिटी के करीब भी हो सकते हैं। ये पीछे जो घर नज़र आ रहे हैं इन घरों से ज़ाहिर सी बात है ये करीब है, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पे फेंस लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बस निकले और फुट से पहुँच गए। एक तरीक़ाकार है, एक वे बना हुआ है, उस वे से ही आना है। बाज़ औक़ात ये रह पीछे होते हैं और बड़े दूर से घूम के उनको आना पड़ता है। ऐसा हम गुज़ार चुके हैं वक्त कि हमें ऐसा लगता था हमारे बिल्डिंग के पीछे ही है, लेकिन हमें बहुत दूर चल के जाना पड़ता था जब जो है मेरे बड़े बच्चे जो छोटे थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तरीके के एक हिसाब से हमेशा चीज़ें यहाँ पे बन रही होती हैं। यही वजह है कि ज़ाहिर सी बात है कि एक एडवांस कंट्री जितने भी हैं दुनिया में, चाहे वो अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था और वाइल्ड थे, बिल्कुल ही वैशी लोग हुआ करते थे, वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हम कब कहाँ पहुँचेंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यस, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साक़ी इकबाल साहब वो नम कब होगी? इकबाल साहब ज़िंदा होता तो हर आदमी उनसे यही पूछ रहा होता, आपने इतनी बातें की हैं। लेकिन बहरहाल वो कोई करने वाले नहीं हैं, वो कोई खुदा नहीं हैं, इलाही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। एक साहब है राशिद इलाही, तो इलाही के लास्ट नेम से मुझे याद आता है हमेशा, जो अकबर साहब अपने आप को कहलवाया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम, एक सिस्टम है। अल्लाह ताला ने उनको देना है जो अपने आप को अल्लाह के रस्ते से यानी क़ुरान को की रस्सी से यानी क़ुरान को मज़बूती से थामे रहेंगे और आपस में तफ़र्क़े ना करेंगे। ठीक है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। लेकिन हम तफ़र्रक़ों में या फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं मुकम्मल तौर पे। और फ़िरक़ों के अंदर भी कितने फ़िरक़े हैं अल्लाहु आलम। उस फ़िरक़ों के अंदर जो है ना, बस वो कोई कह रहा है कि जनाब आज भी 2024 में वही कह रहा है कि जनाब जो मिसवाक है वो एक बालिश होनी चाहिए। दूसरा कहता है नहीं, एक बालिश से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा कहता है नहीं जी, एक बालिश से कम होगी या एक बालिश से कम होना चाहिए, या एक बालिश से कम होगी तो जनाब आपका मिसवाक होगा नहीं। और मिसवाक इतनी ज़बरदस्त सुन्नत है कि आपके ऊपर फ़र्ज़ जैसी है। तो हम अनफॉर्चुनेटली इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं और हम इससे कब निकलेंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह के से मुसलमानों ने दुनिया हुकूमत की है और फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बड़े बड़े उलमा कराम हैं, डॉक्टर इसरार हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा कि सबकी बारी एक दफ़ा आनी है। अब मुसलमानों की बारी गुल हो चुकी है। जो मुसलमान थे, अरब थे, चाहे तुर्क थे, उनकी बारियां अब गुल हो चुकी हैं। तो जब उनकी बारी गुल हो गई तो फिर जनाब ये भी हम सुनने में आता है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर शख्स दुनिया में मुसलमान नहीं हो जाएगा। आपकी समझ क्या कहती है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरी समझ क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब जिस तरह से पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद आबादी के लिहाज से, पैदावार के लिहाज से नहीं बढ़ रही बल्कि आबादी के लिहाज से इससे बढ़ रही है। पूरे गांव, पूरा ग्रुप जो है वो मुसलमान यानी इस्लाम की तरफ होता चला आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने वेस्ट में देखा है, मेजॉरिटी ऐसे हैं कि इनको सिर्फ कलमा पढ़ने की देर है। इसके अलावा मुसलमानों से यानी मुसलमानों वाली क्वालिटीज़ मौजूद है, मेरी वाली क्वालिटी मौजूद नहीं है। यानी मुसलमानों वाली क्वालिटी मौजूद है, सुन्नत वाली क्वालिटीज़ मौजूद है, कुरान वाली क्वालिटीज़ मौजूद है, मेरी वाली क्वालिटी मौजूद नहीं है। मैं जबकि बॉर्न मुस्लिम हूँ ना, यही वजह है। आपकी वाली क्वालिटीज़ नहीं है क्योंकि आप बॉर्न मुस्लिम हैं। अभी मुझे मुलाकात हुई एक चाइनीज़ मुस्लिम से जिससे मैं काफ़ी बातें करता हूँ, तो मैं उसको ये कहता हूँ यू आर लकी कि तुम जो मुसलमान हुए हो, तुम माशाल्लाह। और ये बात हकीकत है सारी, यानी उसकी कोई नमाज़ नहीं छूटती। जुमे के दिन मुलाकात हुई थी, उसको थोड़ी देर हुई थी। मैंने कहा कि देर क्यों हो गई थी? उसने बताया कि वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था। मैंने ज़ोहर की क्यों पढ़ रहे थे? तो बिल्कुल अभी 2-3 महीने हुए हैं, नहीं 6 महीने हो गए 6 मुसलमान हुए। कह रहे मुझे नहीं मालूम, मुझे तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने फिर उसको बताया, शायद उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैंने कहा कि जब आप जुमे की नमाज़ यानी जुमे के दिन जो है आपको वो नमाज़ पढ़ने की यानी ज़ोहर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जुमे की जो नमाज़ है हम पढ़ेंगे वो रिप्लेसमेंट ऑफ द ज़ोहर नमाज़। तो वो हर चीज़ को सीख रहा है, समझ रहा है। कहने का मकसद ये था कि वो ज़ोहर की नमाज़ मिस नहीं कर रहा, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि ज़ोहर की नमाज़ जुमे के दिन नहीं पढ़नी है।
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ملتا ہے مسلمان، چائنیز مسلم ہے جناب، بورن چائنیز سب کچھ، اور عیسائیت کی طرف جو ہے وہ سنڈے اسکول وغیرہ جاتا رہا ہے وہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس قدر اسلام کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، حرام حلال کو ہر جگہ وہ چیک کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اگینسٹ میں ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ ٹیکس سارا اسرائیل کو جاتا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی تھنکنگ دیکھیں، اس کی تھنکنگ دیکھیں۔ یہاں میرا موقع جہاں بس چلتا ہے میں کسی کو چیٹ کر لیتا ہوں، میرا موقع ملتا ہے کہ میں جہاں بس چلتا ہے کسی سے وعدہ خلافی کر لیتا ہوں۔ میں تو اسلام کے اگینسٹ، میرے پاس صبر نام کی چیز نہیں ہے، اس بندے میں صبر ایسا ہے کہ ماشاءاللہ 1 گھنٹے تک میں سے کھڑے ہو کے سردی میں بات کرتا رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سردی لگ رہی ہے، جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بعد میں ملتے ہیں تو وہ کانپنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، لیکن میں نے کیونکہ تمہاری عزت میں کمی نہ آئے، مجھے اتنی رسپیکٹ وہ دے رہا تھا، تو اس نے مجھے بولا نہیں کہ جناب آپ کو میں رسپیکٹ دے رہا ہوں اسی وجہ سے۔ یہ وہی وائلڈ چائنیز ہیں، یہ وہی وائلڈ لوگ ہیں جو کہ آپس میں دوستوں میں لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں اور بھاگتے بھی ہیں، مطلب تمام چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں جب وہ اسلام کی طرف آ گیا، اس کا رسپیکٹ کا کتنا، مینرز کا کتنا زیادہ اس کو اندازہ ہے کہ وہ میرے پاس بڑی دیر تک کھڑا رہا، حالانکہ اس نے بہت اچھے کپڑے پہن نہیں رکھے تھے، مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا، باتوں میں سلسلہ چل نکلا۔ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ میں نے ذکر نہیں کیا تھا پہلے، لیکن ہم نے یعنی میں ایک والنٹیری ہوں، تو ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ، اب دوست ہیں، پہلے تو میں نہیں جانتا تھا، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، ایک بہت بڑا عمل، ایک اسٹیپ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہدایت دی، مجھے اس میں موقع ملے کہ ہم نے یہاں پہ چرچ میں ایک ہال جو ہے، یا چرچ کا ہال کہہ لیجئے، وہ ہم نے رینٹ آؤٹ کر لیا ہے الحمدللہ، کیونکہ اس ایریے میں، جس ایریے میں وہ چرچ ہے، اس میں جو ہے مسجد دور ہے مساجد، لیکن بہت قریب میں نہیں ہے جناب۔ یہ گیٹ بند ہو گیا، جس کی پیپ کی آواز آئی تھی، اور 8:45 پہ گیٹ اوپن ہو جاتا ہے اسکول کا، اور یہی آواز آتی ہے، لیکن 9 بجے یعنی 15 منٹ کے بعد پھر یہ بند ہو جاتا ہے، یہی آواز آتی ہے۔ تو کچھ تھوڑے بہت بچے وغیرہ ہیں، وہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی، آپ یہ دیکھیں کہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا گریس پیریڈ دے دیتے ہیں، 5 منٹ دے دیتے ہیں، اینی ویز، نہیں تو ان کو پھر آفس سے جانا پڑتا ہے، آفس میں جا کے نام لکھانا پڑتا ہے کہ آپ لیٹ آئے ہیں، اور 2 ڈنڈیاں بھی ہاتھ پہ پڑتی ہیں، ٹھکا ٹھکا، سیدھے ہاتھ پہ بھی الٹے ہاتھ پہ بھی، جی ہاں یہاں بھی مارا جاتا ہے۔ پرانے زمانے یاد آ گئے جو میری عمر کے لوگ سن رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آج کے اسکولوں میں اس طرح کا حال ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہمیں جب لیٹ آتے تھے تو ہماری جو گفٹ ملتا تھا صبح ہاتھوں پہ ڈنڈیاں پڑتی تھیں، جی ہاں ہاتھوں پہ ڈنڈیاں پڑتی تھیں۔ میں نے میٹرک میں ہاتھ پہ ڈنڈی کھائی ہے جناب، اور میرا دل یہ ہو رہا تھا کہ اس کے ٹیچر کے میں گلا پکڑ لوں، لیکن اتنی رسپیکٹ سمجھائی گئی تھی، اتنی رسپیکٹ سمجھا دی تھی نانی نے، ماموں نے، خالہ نے، امی نے، ابو تو کم ہی بات کرتے تھے، امی نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے، کہ ایسی رسپیکٹ سکھائی تھی کہ وہ بندہ مار رہا ہے، میں اس کی ہی، مطلب وہ تو خیر مجھ سے ایج میں بڑا تھا، لیکن میٹرک میں ظاہر سی بات میں جوان ہو چکا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے گلے سے پکڑ لوں اور اس کے گریبان سے پکڑ کے 2 تھپڑ لگاؤں، لیکن بس جناب رسپیکٹ باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح، یقیناً باپ کا سوچ کے آدمی تو کبھی بھی کرے گا نہیں ایسا، تو پتہ نہیں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی واٹ ایور، جو بھی یہ سلسلہ ہی رہا میری جنریشن کا۔ تو الحمدللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے وہ چرچ جو ہے وہ ایوری فرائیڈے الحمدللہ وہاں پہ نماز ہوتی ہے، اور اللہ کا احسان ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ میری باری فرائیڈے کی ہے، میں جاتا ہوں، چابی نکالتا ہوں، باہر چابی باکسز لگے ہوئے ہیں، کوڈ لگا ہوا ہے، وہ لے کر کے میں جاتا ہوں، اوپن کرتا ہوں، میرا چھوٹا بیٹا بھی میرے ساتھ کبھی ہوتا ہے، ہم لوگ صفحے وغیرہ بچھاتے ہیں، صرف 15 سے 20 لوگ آتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں آتے، لیکن الحمدللہ چرچ کے اندر کبھی آپ کھڑے ہو کے اذان دیں تو آپ کا دل کانپ اٹھے گا، دل اس لیے کانپ اٹھے گا کہ یا اللہ یہ 200 سال پرانا چرچ ہے، تو نے مجھے کہاں سے چنا، کروڑوں لوگوں میں سے، کروڑوں مسلمانوں میں سے، کہ مجھے اجازت دلوائی یا اجازت دی تو نے کہ میں یہاں اذان دوں، میں یہاں نماز پڑھوں۔ میں نے پڑھایا تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے جو امام ہیں وہ کچھ سستی کے شکار بھی ہوتے ہیں، کبھی دیر سے آ رہے ہیں، کبھی ان کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں کسی دن میں نے اگر جمعے کی نماز پڑھا دی تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ میرے دوست جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے، وہ اتفاق سے نہیں ہوتے، اتفاق سے ان کو گھر دور ملا، وہ وہاں شفٹ ہو گئے، وہ ہر جمعے آ بھی نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے مجھے فلیکسیبلٹی الحمدللہ ہے کہ میں گھر سے کام کرتا ہوں،
ان کو اتنی دور سے آنے میں مشکل ہوگی. تو ہو سکتا ہے اگر میں نے ایک دفعہ جماعت کرا بھی دی جمعے کی تو پھر جانا میرا خیال ہے کہ پھر میں پرماننٹ ہی ہو جاؤں گا. لیکن میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. خطبے وغیرہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اب یاد میں نہیں چاہتا کہ میں دیکھ کے پڑھوں, میں اس کو یاد کر لوں. اور جمعے کی نماز ہو, چاہے جنازے کی نماز ہو, کسی چیز کی بھی نماز ہو, چاہے عید کی نماز ہو, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پڑھانا تمام چیزیں موجود ہیں, آپ نے صرف سیکھنا ہے اور سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ہم سیکھ کر کے جو ہے وہ سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اچھا اس کے علاوہ اس رمضان میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہیں گے کہ جناب پورے رمضان تراویح ہوئی اس چرچ کے اندر. جی ہاں, پورا قرآن پڑھا گیا. ہمارے 5 حفاظ تھے, 15 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک. ماشاءاللہ کیا زبردست انہوں نے قرآن پڑھایا ہے. صرف 15 لوگ آتے تھے, 10 لوگ آتے تھے, لیکن الحمدللہ قرآن ختم ہوا. ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہے الحمدللہ. ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے وہ کھولا ہے, دروازہ کھولا ہے, صفیں بچھائی ہیں, لوگ آئے ہیں, بیٹھے ہیں. میرے ساتھ اور بھی والنٹیئر تھے ٹرن بائی ٹرن, لیکن الحمدللہ میں نے کسی کو موقع اس لیے نہیں دیا کہ میں افطار کرتا تھا. افطار کر کے بیٹھ کے مغرب کی نماز پڑھ کے اور میں نے صرف چائے پکڑی ہے, چائے پیا ہے اور کوشش کی ہے میں نکل جاؤں. والنٹیئر ٹائم پہ آتے ظاہر سی بات ہے, لیکن میں ٹائم سے پہلے پہنچ کر کے تاکہ جو ہے مجھے اذان دینے کا موقع مل جائے, مجھے خدمت کرنے کا موقع مل جائے کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے سبحان اللہ. اور میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پوری تراویح ہوئی, میں نے دروازہ کھولا, بند کیا, جو بھی کیا, اور پورا قرآن چرچ میں پڑھا گیا. پورا قرآن چرچ میں پڑھا گیا. 200-250 سال پرانا چرچ ہے وہ جناب. میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کروں گا, یا ہو سکتا ہے کہ میں انٹرنیٹ سے اٹھا کر کے ابھی اس کے اوپر لگا دوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ اس طرح کے چاہتیں دل میں ہمیشہ رکھنی چاہیے, خواہشات رکھنی چاہیے. آپ اس طرح کی چاہتیں دل میں اور خواہشات دل میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ شکر کو خورے کو شکر مل جاتی ہے. ایک چھوٹی سی عجیب سی مثال ہے, لیکن شکر خورا تھا نا, میری خواہش تھی اس طرح کے کاموں کی کرنے کی, اور آج بھی ہے. دوسرا, وہ چرچ اتنا زیادہ خالی رہتا ہے تو انہوں نے ہمیشہ رینٹ آؤٹ ہی کیا ہوا ہے, کبھی کسی کو کیونکہ یہاں پہ بائی نیم کرسچنوں کی تعداد, یعنی کہ جو عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ لوگ پریکٹسنگ عیسائی نہیں ہیں. اب دیکھیں سناٹا ہو گیا, گیٹ بند ہو گیا, سب چلے گئے, صرف میں یہاں پہ رہ گیا ہوں اور کچھ پرندے میرے ساتھ ہیں یہاں پہ. تو بائی نیم تو بہت زیادہ ہے تعداد میں, او جیزس کہنے والے, اور لیکن اب وہ ہلیلویا کہنے والے نہیں رہے, نہ کہ جو کہ اللہ کا نام لیتے تھے. ہلیلویا کا مطلب ہے, شیخ احمد دیدار نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اس کو الٹا پڑھیں آپ ذرا. ہلیلویا, یا سے شروع کریں اور آگے پڑھتے جائیں اللہ تک. یا اللہ, جی ہاں, انہوں نے اس کو بھی الٹا کر دیا, یا اللہ, ہلیلویا, یا اللہ. تو یا اللہ کرنے والے جو چرچ میں جو لوگ ہوتے تھے یا عیسائی ہوتے تھے, ان کی تعداد کم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ چرچ سناٹا پڑا رہتا ہے. تو ان کو اس کے ایکسپنسز کو کور کرنے کے لیے مختلف پارٹیز کو انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے. جی ہاں, رینٹ پہ دیا ہوا ہے, اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آفر کریں, ہم آپ کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری بہت دعا ہے, آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ایسا کوئی انتظام ہو جائے. 8 سے 10 ملین ڈالر جو ہے اس کا جو ہے وہ چرچ اگر ہم آفر کریں تو آرام سے مل جائے گا. لیکن اگر 2 ملین ڈالر انیشیلی ہمارے پاس ہوں تو ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ 2 ملین ڈالر ہے, ایڈوانس پکڑ لیجئے آپ. باقی جو ہے 6 ملین ڈالر 1 سال 2 سال میں مختلف جگہوں پہ جا کے فنڈ ریسنگ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن انیشیلی 2 ملین ڈالر ملے تو ہم اس چرچ کو, جو کہ بالکل سناٹا پڑا ہوا ہے, جہاں پہ عبادت نہیں ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مسجد میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں کہ یا رب العزت ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما, ہمارے اس نیک عزم کو پورا فرما. ہمارا مقصد چرچز کو کنورٹ کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد جو پوجا کے لیے, یعنی جو عبادت کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو جو ہے عبادت کے لیے صرف اللہ کے لیے, خاص اللہ تعالیٰ کے لیے, جس میں شرک کا نام نہ ہو, اور ہم اس کو جو ہے عبادت کے لیے مختص کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خصوصاً. جناب اب چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے, شفا دے, تندرستی دے, ایمان دے, ہدایت دے. مرحومین لواحقین کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.